अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं दूसरा रुख और मैं हूं सनाउल्लाह खान। नाजरीन, वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता दिनों एक ख़िताब किया, वर्चुअल ख़िताब था बैरून मुल्क पाकिस्तानी सफारत खानों में जो तैनात सफ़ीर हैं उनसे, और उन्हें खरी खरी सुना दी। और क्या सुनाई ये हम आपको ख़ुद सुनवाते हैं। ज़रा सुनाएं जी, वज़ीर आज़म साहब क्या फरमा रहे थे। मैं आपको बता दूं, इस तरह हम नहीं चल सकते। ये जिस तरह हम अब चल रहे हैं ना, हमारी एम्बेसीज, ये कोई पुराना अंग्रेजों का कॉलोनियल सिस्टम तो चल सकता है, ये मौजूदा पाकिस्तान के अंदर इस तरह का सिस्टम नहीं चल सकता। एम्बेसीज का काम सबसे बड़ा अपने लोगों को, जो जिधर बड़ी डायस्पोरा हो, उसको सर्विस करना है। और उसके बाद जो काम है कि हमारे मुल्क में क्या काम कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। हिंदुस्तान के अंदर जो उनकी एम्बेसीज हैं वो बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव है हिंदुस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लाने के लिए एज सारी एम्बेसीज। जी देखें, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि वज़ीर आज़म ने जो पाकिस्तानी सफ़ीर है उनसे ख़िताब किया, और ये अक्सर होता रहता है माजी में, लेकिन इसको पब्लिक नहीं किया गया। इंडोर कमरों में ये बातें होती थी और जो भी शिकायत होती थी वहीं पर हल की जाती थी। ये पहली मरतबा हुआ है कि इसको पब्लिक किया गया और प्राइम मिनिस्टर ने जो बातें की हैं उस पर रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा आया है। फॉरेन सर्विस के जो साबिक लोग हैं या मौजूदा लोग हैं, मौजूदा भी जो इन सर्विस में हैं, उनकी तरफ से भी रिएक्शन आया। बल्कि मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर, यूनान में एक सिफारतकार हैं यावर अब्बास, उनकी तरफ से प्राइम मिनिस्टर के इस खिताब पर, इस तनकीद पर शदीद रद्द-ए-अमल आया। बाद में यकीनन उन्होंने उसको डिलीट भी किया, लेकिन उन्होंने ओपनली उसका जवाब दिया और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म को मिसलीड किया गया है, सूरत हाल इस तरह नहीं है। इस पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शौकत पराचा साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, फॉरेन सर्विस के हवाले से मामलात पर गहरी नज़र रखते हैं। लेकिन इससे पहले हम जाएंगे जो ओवरसीज़ कम्युनिटी है, एक बिज़नेस कम्युनिटी, वो 20-22 साल से बाहर रहते हैं। शौकत अली साफ़ी साहब सेक्रेटरी जनरल हैं। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप मौजूद हैं हमारे साथ। जी 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 सनाउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने साफ़ी साहब ये वज़ीर आज़म की बातें सुनी हैं, आपका बड़ा तजर्बा है, आप 20-25 साल से बैरून मुल्क रहते हैं, चाइना, UAE और मुख्तलिफ ममालिक में जाते रहते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर की बातों से आप इत्तेफाक करते हैं या प्राइम मिनिस्टर ने ओवर किया इन बातों को? जी सनाउल्लाह भाई, वज़ीर आज़म ने जो सफ़ीरों की क्लास ली है, इससे ओवरसीज पाकिस्तानियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। और देखिए, पाकिस्तानी मईशत ओवरसीज पाकिस्तानियों की वजह से इस वक्त खड़ी हुई है। अगर ओवरसीज पाकिस्तानी अपना पैसा पाकिस्तान बेचना बंद कर दे तो हम सबको मालूम है कि पाकिस्तान की मईशत का क्या हाल हो जाएगा। इस वक्त जो कोरोना की सूरत हाल है पूरी दुनिया में, बहुत सारे ममालिक जिनकी मईशत बुरी तरह मुतासर हुई है, वहाँ ओवरसीज पाकिस्तानियों की वजह से जो रकम उन्होंने पाकिस्तान पिछले 1.5 साल में भेजी है, इसी की बदौलत आज पाकिस्तान की मईशत मजबूत है। मगर ओवरसीज पाकिस्तानी जो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं बैरून मुल्क में, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। उनको सुतेली माँ जैसा सलूक किया जाता है उनके साथ। और दूसरे ममालिक में जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, उनको जब भी कोई मुश्किलात पेश आती है तो वो अपनी एम्बेसी का रुख भी नहीं करते। उनको मालूम होता है कि हमारी एम्बेसियों में और हमारी कॉन्सुलेट में हमारा सुनने वाला कोई भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, आप हमारे साथ रहिए, हम पराचा साहब से भी बात करते हैं। शौकत पराचा साहब, ये एक आम आदमी की आवाज़ है, और ये जो खासकर जो लेबर क्लेस जाती है वहाँ पर और लोग होते हैं जिनके छोटे छोटे काम होते हैं और उनको धुतकारा जाता है। ये तो आपने भी देखा है। जो प्राइम मिनिस्टर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, जो तरीक़ाकार इख्तियार किया है, आप क्या समझते हैं वो ठीक है और लोगों के मसाइल हैं वहाँ पर? इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि मसाइल वहाँ पर हैं पाकिस्तानियों के। अगर मैं एक पैरेलल दे दूँ कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों के मसाइल जिन्होंने हल करने थे उन्होंने हल किए हैं। यहाँ चीनी मिल रही है, आटा मिल रहा है, यहाँ पर कुकिंग ऑयल मिल रहा है। तो अगर ये क्राइटेरिया रखा जाए कि सफ़ीर चूँकि वो मसाइल हल नहीं कर सके तो सफ़ीरों को फारिग करना चाहिए, तो फिर यहाँ तो गवर्नमेंट को फारिग होना चाहिए ना। देखें, मसला इससे बढ़ के है। ये जो साफ़ी साहब फरमा रहे हैं 100% ठीक कह रहे हैं। शायद वो जो जज्बात हैं उनके, वो पूरा इजहार भी नहीं कर सके। नहीं, इसी तरह जो लोगों के जज्बात हैं ना इस PM के खिताब के बाद, इसी तरह मैं कह रहा हूँ ना कि जो जज्बात हैं इनके, वो पूरा इजहार भी नहीं कर सके। लेकिन मसला ये नहीं है, उसका हल ये नहीं है जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं। इससे तो यूँ लगता है कि कल जनीवा में भारतीय हाई कमीशन के खिलाफ भारतीय एम्बेसी के बाहर मुजाहरा नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तानी सफारत खाने के बाहर होगा।
نیو یارک میں بھی ایسا ہی ہوگا، پھر لندن میں بھی ایسا ہی ہوگا، پھر واشنگٹن میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ ایک پرائم منسٹر یا گورنمنٹ نے حل نکالنا ہے، نہ کہ لوگوں کو پرووک کرنا ہے۔ آپ کا جو سسٹم ہے، آج تک آپ نے جو فارن سروس تیار کی اور ہر حکومت نے، ہماری ریاست نے توقع کی کہ آپ نے انڈیا بیشنگ کرنی ہے۔ منیر اکرم صاحب کی کون سی ایکسپرٹیز ہیں جن کی وجہ سے ان کو دوبارہ ہائر کیا گیا نیو یارک میں؟ اس لیے کہ وہ انڈیا کا جواب دے سکتے ہیں، وہ بھارت کے مظالم کو اجاگر کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کن لوگوں نے ان کو ریکمینڈ کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہمارا ایک جو پورا ایک سٹینڈرڈ رہا، اس میں ٹریننگ آتی ہے، سلیکشن آتی ہے، آپ کی اپروچ آتی ہے۔ آپ ادھر ادھر نہ کہیں، جو بات ہے میں وہ کرنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ جس نے بھی سلیکٹ کیا ہے ان کو، ریاست ہے نا، ریاست مل کے کام کیا کرتی ہے، ادھر ادھر کے چکر میں نہیں پڑ رہا۔ پرائم منسٹر صاحب ہیڈ آف گورنمنٹ ہیں، ان کو تو حل نکالنا ہے نا۔ مثلا حل کیا ہے، مسائل کیا ہوتے ہیں؟ پاسپورٹ کے مسائل ہیں، رجسٹریشن کے مسائل ہیں، نیکاپ کے مسائل ہیں۔ آپ نے یہاں نادرا کو بھیجا ہوا ہے، جو فیس ملتی ہے نا وہاں وہ نادرا کو آتی ہے۔ سعودی عرب میں 2 ملین پاکستانی ہیں، مجھے یہ بتائیں کتنے کمیونٹی ویلفیئر اتاشیز وہاں پر؟ ایک ہوتا ہے ریاض میں، وہ کون بھیجتا ہے؟ ابھی 2 تعینات اور کر رہے ہیں۔ کون بھیجتا ہے؟ وہ اوورسیز پاکستانی منسٹری بھیجتی ہے۔ وہ ہوتے کون ہیں؟ وہ کوئی پولیس والا چلا گیا، وہ کوئی ڈی ایم جی کا چلا گیا۔ تجارت کی وزیر اعظم نے بات کی، تجارت کا ٹریڈ منسٹری بھیجتی ہے، فارن آفس نہیں بھیجتا۔ لیکن سارا ملبہ اٹھا کے سفیروں پہ ڈالنا، آپ نے اپنے سفیروں کو کہا یہ کامتا رہے، بھارت کے سفیر بڑے اچھے ہیں۔ ساری زندگی جو ہمارے سفیر لڑتے رہے، 3rd سیکٹری جب نیو یارک میں تعینات ہوتا ہے، اس وقت سے لے کے وہ گریڈ 22 تک پہنچتے ہوئے اس کی ایک ہی پرائرٹی ہے کہ پاکستان کا جو ایک کور ایشو ہے اس کو پروجیکٹ کرنا ہے، چاہے آپ کی پوسٹنگ افریقہ میں ہی کیوں نہ ہو، آپ نے نظر اسی پہ رکھنی ہے کہ پاکستان کے خلاف۔ یہاں سفیروں کو نیچا دکھایا گیا، 50 سے زیادہ بڑے ممالک افغانستان میں رہے، امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، جاپان، جتنی لیٹسٹ ماڈرن وار مشینری تھی افغانستان میں آئی۔ پاکستان یہ کہتا رہا کس کے تھرو؟ انہی سفارتکاروں کے تھرو کہ فوجی حل نہیں ہے۔ راج صاحب، آپ نے جو بات کی نا کہ آپ کی جو سینٹر ہے وہ فوکس ہوتا ہے وہ کشمیر اور انڈیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں آپ کو فوکس چینج کرنے کی ضرورت ہے، ٹریننگ کی ضرورت ہے؟ زبردست آپ نے بات کی کہ ہماری جو اسٹریٹجی آج تک رہی، ہمیں انورڈ ادھر پہلے جو حکومتی لیول ہے، ریاست کا لیول ہے، وہاں پرائرٹی چینج کرنی ہے۔ آپ نے کمیونٹی کا، بڑی اچھی بات ہے، وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں، کمیونٹی کہہ رہے ہیں، مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ایک پاکستانی بھی اگر چلی میں بیٹھا ہے نا تو اس کو کوئی مسئلہ ہے تو ہماری ریاست کا، ہماری حکومت کا فرض ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ سفیر جو ہے پاسپورٹ نہیں دے رہا، سفیر کا کیا کام پاسپورٹ کے ساتھ؟ نہیں، انہوں نے دیکھا کسی پہ بات نہیں کی، سفیروں کی بات نام لیا کہ پاکستانی، تو سفیر تو ہیڈ ہوتے ہیں نا، مشن کو ہیڈ کر رہے ہیں۔ دیکھیں اس میں ویلفیئر اتاشی بھی ہوتے ہیں، سارے ہی آتے ہیں۔ نادرا کا آفیسر سفیر نے سلیکٹ کیا ہے۔ کمیونٹی ویلفیئر، میں نے کہا نا، ڈی ایم جی کا بندہ بیٹھا ہے، پولیس کا تو کام ہے لوگوں کو دور کرنا، ڈسپرس کرنا، مارنا، خوف کا شکار کرنا۔ آپ نے اٹھا کے کمیونٹی ویلفیئر اتاشی بنا دیا، اس کی ٹریننگ ہی اور ہے۔ یعنی جب یہاں پر مسئلہ حل نہیں ہوگا، گورنمنٹ کے اندر جو کمپریہنسو اسٹریٹجی کی میں بات کر رہا ہوں، وزیر اعظم صاحب اس طرح بھارتی سفیروں کو اپر ایج نہ دیتے، اپنے سفیروں کو ڈاؤن نہ کرتے، بلکہ کہتے کہ یہ مسائل ہیں، ان مسائل کے حل کے لیے کیا اسٹیک ہولڈر سے پوچھتے۔ اوورسیز منسٹری، یہ وزیر اعظم کے کان 4-5 بندوں نے بھر دیے۔ دیکھو کوئی چیز انہوں نے پرائم منسٹر نے محسوس کیا، اگر انڈیا میں انویسٹمنٹ زیادہ جا رہی ہے، ہمارے پاس تو ایف ڈی آئی آئی نہیں رہی ہے، پچھلے 3 سال میں تو تک ایف ڈی آئی 0 ہے۔ پھر میں وہی بات کر رہا ہوں، جو ٹریننگ آپ سفیروں کو دیتے ہیں، آپ نے سفیروں کو یہ ٹریننگ نہیں دی کہ انویسٹمنٹ لے کے ہیں، سفیروں کو ٹریننگ ہے کہ ملک کا کور انٹرسٹ آپ نے پروٹیکٹ کرتا ہے۔ انویسٹمنٹ کے لیے آپ نے وزارت تجارت سے باہر بھیجے ہوئے بندے، فائنانس سے یا جس مرضی ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں، ایک باقاعدہ کمرشل منسٹر، کامرس منسٹر کہلاتا ہے۔ فیس تو سفیر ہوتا ہے نا کسی بھی ملک میں۔ آپ پھر وہی بات، یہی انڈرسٹینڈنگ کا مسئلہ ہے، فیس سفیر ہے جو آپ کا کامرس کا، مثلا آپ کے ایک فائنانس کے سیکٹری گزرے ہیں رانا صاحب، آپ میں ان کا پورا نام نہیں لیتا، چلیں اس حد تک، وہ واشنگٹن میں کیا تھے؟ وہ کامرس منسٹر تھے۔ ایک اور ڈی ایم جی کے آفیسر میں جانتا ہوں، وہ جنیوا میں تعینات تھے۔
یہ ان کے کام ہے. سفیر، ہاں سفیر اگر آپ کا سفیر کانٹیکٹ نہیں کرتا، وہاں ہوسٹ گورنمنٹ سے ملتا نہیں ہے، اگر اس کے اے سی آر میں یہ چیزیں نہیں ہیں کہ یہ سویا رہتا ہے، ویل انف گڈ انف آپ سٹرائک کریں. لیکن ایک جو سفیر کی ذمہ داری نہیں ہے، کلیکٹیو سینس میں آپ کہتے ہیں کہ سفارت خانے کا ہیڈ ہے، نو ڈاؤٹ سفارت خانے کا ہیڈ ہے، کیا اس نے ڈیٹ دینی ہے نادرا کے سسٹم سے نکال کے کہ اگر کسی کو 2 مہینے کی ڈیٹ مل رہی ہے؟ پھر اگر آپ کے 2 ملین 20 لاکھ پاکستانی سعودی عرب میں ہیں، آپ نے کتنے آؤٹ لیٹس بنا کے دیے ان کو؟ یہ میں جدہ گیا اپنے کونسلیٹ میں، میں نے لائن دیکھی تو میں نے پوچھا بھائی یہ کیوں لائن ہے؟ انہوں نے کہا جتنا لمیٹڈ سسٹم دیا ہوا ہے، سسٹم سے مراد آپ کے نادرا کے سٹاف کتنے ہیں وہاں پر. صافی صاحب، جو پراچا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ان کو ٹریننگ دی گئی ہے اور جو فوکس ہے حکومت کا اس انڈیا کی طرف یا انڈین پالیسی کی طرف، وہ اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اور جس طرح سعودی عرب میں اگر 20 لاکھ پاکستانی ہیں تو وہاں پر اگر نادرا کے جو سینٹرز ہیں ان کو زیادہ کھولنے کی ضرورت ہے، ویلفیئر اتاشی زیادہ رکھنے کی ضرورت ہے، اور جو لیبرز کے وہاں پر مسائل ہیں اس کے لیے علیحدہ تمام چیزیں جو سہولیات ہیں وہ بڑھانے کی ضرورت ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سسٹم دیا گیا ہے، جو موجودہ نظام ہے یو اے ای میں ہے، سعودی عرب میں ہے، آیا کہ جہاں آپ چائنا میں رہتے ہیں وہاں میں ہے، تو یہ کافی ہے یا اس کو ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے جی، میں نے جو ابھی تک باتیں سنی ہیں تو میں اپنی ایک رائے دیتا ہوں کہ میری تو عمران خان صاحب سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی جیسے اوورسیز پاکستانی اپنی مال جان پاکستان پر نچاور کرنے کو تیار ہوتے ہیں ہمہ وقت، ایسے ہی میری ان سے درخواست ہے کہ وہ بھی اوورسیز پاکستانیوں کا خاص خیال رکھے، وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو، اور ان کو پاکستانی سمجھا جائے، اور ان سے جو سلوک ہے وہ بھی محب وطن جیسا سلوک ہونا چاہیے. پاکستانی دیار غیر میں ان کی مثال ایک قیدیوں کی طرح دیتا ہوں. نہیں تو بہتری کیسے آ سکتی ہے صافی صاحب؟ بہتری کیسے آ سکتی ہے یہ بتائیں. جی دیکھیے خالی کلاس لینے سے کام بھی نہیں ہوتا، آپ نے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ صحیح بات ہے. اور خالی آپ نے کلاس لے لی ہے اس سے یہ مطلب نہیں کہ کام سارے ہو گئے ہیں، حل ہو گئے ہیں، آپ نے ڈیلیور کرنا ہے. ڈیلیور میری وزیر اعظم صاحب سے ایک اپیل ہے کہ وہ ایک فاسٹ ونڈو بنائیں ہر ملک میں، جو اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل جو ہیں ان کے 24 گھنٹے کے اندر حل ہو. ایک اسپیشل ونڈو ہونی چاہیے ہر امبیسی میں یا وہاں کی کونسلیٹ میں، ایک اسپیشل ونڈو جو علیحدہ سے پرووائڈ کی جا رہی ہے. تو ہر ونڈو پہ ٹائیگر فورس کے بندے بٹھا دیں آپ کے خیال میں ہیں؟ کیونکہ سفیر تو انہیں فارن سروس کے لوگ تو پسند نہیں ہیں ان کو. دیکھیں سفیر جو ہے، سفیر میرے خیال میں جتنے بھی جو بیرون ملک ہمارا وقت گزرا ہے، تو میں آپ کو یہ حلفیاً کہتا ہوں کہ بہت سارے کاموں میں ہم امبیسیوں میں نہیں جاتے، کیونکہ ہم کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے کام وہاں پر نہیں ہوں گے، وہ مشکلات ہماری حل نہیں ہوں گی، ہم وہ کام پیسے دے کر حل کرواتے ہیں. صافی صاحب بہت بہت شکریہ. پراش صاحب، لاسٹ بات جو صافی صاحب نے کہی ہے کہ جھاڑ پلانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کارروائی کرنے کی ضرورت ہے، ایکشن لینے کی ضرورت ہے، جو کام کرنا ہے وہ کریں. میں 15 منٹ سے یہی تو آپ کے سامنے آخری ورڈ یہ ہیں کہ آپ سٹرینتھن کریں. جن ڈپارٹمنٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، جو لوگ وہاں مثلا مسائل کیا ہیں، یہی مسائل ہیں، پاسپورٹ رینیو نہیں ہو رہا، نکاب بنانا ہے، جو اوورسیز پاکستانی کا آئی ڈی کارڈ ہے، وہ فیونرلز ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ پاکستانیوں کی ڈیڈ باڈیز بعد کا وہاں اللہ کے حکم سے کسی کی فوتگی ہو جائے تو ڈیڈ باڈی ایک مہینہ، سعودی عرب میں خاص طور پر یہ مسئلہ ہوتا ہے. پاکستانی قیدیوں کا مسئلہ ہوتا ہے، ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں ملتا. پاکستانی قیدیوں کا مسئلہ ہوتا ہے. شری لنکا میں پاکستانی قیدی پھنسے رہے اس وجہ سے کہ ایگریمنٹ تھا کہ 2 ان کے سیکیورٹی کے بندے اور 1 قیدی آئے گا، سیکیورٹی کے بندوں کو پیسے کون دے؟ سفیر کے پاس نہیں ہوتا فنڈ یہ والا، یہ یہاں سے جانا ہوتا ہے.
تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں ایک اسٹریٹجی بنائیں، پوری سب کو بٹھائیں، پہلے وزیر اعظم صاحب فارن منسٹر فارن سیکرٹری کو بٹھائیں، اوورسیز منسٹر اوورسیز سیکرٹری کو بٹھائیں، لیبر ٹریڈ والے کامرس والے، جو فائنانس کا آپ کہتے ہیں کہ انورڈ انویسٹمنٹ ہو، کیا صرف سفیر ذمہ دار ہیں کہ انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی؟ جس ملک میں 20 سال آگ لگی رہی ہو، یہاں روزانہ جس ملک میں دھماکے ہوتے رہے ہیں، وہ سفیروں پہ ڈال دیں گے آپ؟ انویسٹمنٹ کس وجہ سے رکی تھی؟ سفیروں کی اگر بھارت میں زیادہ انویسٹمنٹ آئی تو بھارت کا جو دوسرا اس کا چہرہ ہے، جو بھارت کی اکنامک سٹرینتھ ہے، وہ ان کے سفیروں کی وجہ سے نہیں ہے، وہ وہاں کے ملک کے اندر استحکام ہے، سسٹینیبلٹی ہے، وہاں پر ڈیولپمنٹ ہے، وہاں پر اپرچونٹیز ہیں، اور وہاں کی اندر کی گورنمنٹ کی ایسی پالیسیز ہیں جو فارن انویسٹمنٹ کو انٹریکٹ کرتی ہیں۔ شکریہ شوکت پراچا صاحب۔ صافی صاحب، ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ہم بات کریں گے۔ پاکستان کے نئے وزیر خزانہ نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی ہے اور انہوں نے اپنی ڈائریکشن چینج کرنے کا اعلان کیا ہے، تو وقفے کے بعد ہم اس پر بات کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، اور ہم اس حصے میں ہم دیکھیں گے کہ تحریک انصاف کی حکومت کا چوتھے وزیر خزانہ نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی ہے اور انہوں نے اپنی ڈائریکشن چینج کی ہے اور اپنی ایک پریس کانفرنس کی ہے۔ اس پریس کانفرنس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو پالیسی میں شفٹ کا اناؤنس کیا ہے، دکھائیں ذرا جی ڈاکٹر صاحب، شوکت ترین صاحب کیا کہتے ہیں؟ تو ہمارا جو یہ IMF پروگرام تھا یہ کافی ڈیفیکلٹ تھا، اس میں انہوں نے فرنٹ لوڈنگ کر دی ساری کی ساری، اور ایسی کنڈیشنز ڈال دیں جو کہ جس کی ایک پولیٹیکل کاسٹ بھی ہوتی ہے۔ ہمارا عام آدمی جو ہے وہ بالکل تنگ آ چکا ہے، یہ ساری مہنگائی مہنگائی مہنگائی۔ انشاءاللہ چاہیں گے کہ ہم ریونیو جو ہے اس کے جو وہ کہہ رہے ہیں اس کے قریب لے جائیں، لیکن ان کی طرح نہ لے جائیں نا جس طرح وہ کہہ رہے ہیں ایگزیمپشن کو ختم کر دو، اس کو ختم کر دو، وہ ختم کر دو۔ مار دھاڑ ہم نے نہیں کرنی۔ جی دیکھیں، شوکت ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ IMF پروگرام کے ساتھ اس طرح نہیں چلا جا سکتا، ساتھ ہی انہوں نے گروتھ کو 6% لے جانے پر بات کی ہے۔ ان تمام ایشوز پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب، معروف اکانومسٹ ہیں، پروفیسر ہیں، ہمارے استاد بھی ہیں۔ اس کے علاوہ مہتاب حیدر صاحب ہیں، معروف صحافی ہیں اور اکانومی پہ کافی عرصے سے لکھ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ڈاکٹر اشفاق صاحب کے پاس جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے 2.5 سال دیکھے، 3 وزیر خزانہ آئے اور ان کی پالیسی بھی آپ نے دیکھی، انفلیشن بھی بڑھا، گروتھ بھی نہیں ہوئی اور لوگوں کے لیے مشکلات بھی بہت زیادہ ہوئیں، پالیسی بھی بار بار چینج ہوتی رہی۔ اب شوکت ترین صاحب آ گئے ہیں اور انہوں نے IMF پروگرام کے حوالے سے آپ نے سنا کیا باتیں کی ہیں۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا ہے کہ نہ ہی ٹیرف بڑھے گا بجلی کا، نہ ہی ٹیکسز میں اضافہ ہوگا، اور گروتھ کی بھی انہوں نے بات کی ہے، انٹرسٹ ریٹ کو بھی کم کرنے کی بات کی ہے۔ تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس حکومت کی؟ کچھ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ لوگ چاہتے کیا ہیں؟ دیکھیں، شوکت ترین صاحب نے جو باتیں کی ہیں آج، شوکت ترین نے جو باتیں کی ہیں آج 2.5 سال کے بعد، یہ مجھے جب یہ IMF کے پروگرام میں جانے کا سوچ رہے تھے اس وقت مجھے یہ بالکل پتا تھا کہ اگر چلے گئے تو کیا ہوگا۔ یہ پروگرام ہمیشہ IMF کا ایک سیاسی پروگرام ہوتا ہے، اور IMF کے پروگرام میں کتنی سختی ہونی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس ملک کی ریلیشن شپ IMF کے میجر شیئر ہولڈر کے ساتھ کیسی ہے۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہی میں منع کر رہا تھا وزیر اعظم کو کہ سر تھوڑی سی مشکلات ہوں گی، آپ اپنے گھر کو خود ٹھیک کر لیں، آپ نے بہترین ایک اکنامک ایڈوائزری ٹیم بنائی ہوئی ہے، کم سے کم اس کو موقع تو دیں کہ کوئی آلٹرنیٹ آپ کے سامنے لا کے رکھے۔ لیکن میں واحد آدمی تھا، باقی سب لوگ ایک طرف تھے۔ وزیر اعظم کو اب چاہیے کہ ان لوگوں سے پوچھیں کہ بھئی تم لوگوں نے تو ہمیں یہ مشورہ دیا کہ IMF کے گئے بغیر گزارا نہیں ہوگا، اور آج ہم کہاں سے کہاں آ گئے۔ میں 2018 میں جتنی میری پاپولیرٹی تھی آج وہ پاپولیرٹی بھی ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ کیا کیا ہے آپ لوگوں نے؟ میرے خیال میں پرائم منسٹر کو اب یہ سوچنا چاہیے، لیکن اب یہ ہے کہ وہ ایک ماضی کا حصہ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سرخرو کیا اس پہ، میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اس معاملے میں کہ آج وہی لوگ باتیں کر رہے ہیں جو میں ڈے 1 سے کہتا ہوا آیا ہوں کہ ان کے وزراء، خاص کر ان کی اکنامک ٹیم پرائم منسٹر کو مس گائیڈ کرتی رہی ہے۔
کہ سر بالکل ٹھیک جا رہا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہو گیا ہے, جیسے کہ پورے اکانومی میں صرف کرنٹ اکاؤنٹ ہی جو ہے وہی چیز ہے, اس کو ٹھیک کر لو تو ساری معیشت ٹھیک ہو گئی ہے اور اب ہم ٹیک آف کریں گے. پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہو رہی تھی. اب میں کہتا رہا تھا کہ یہ لوگ آپ کو مس گائیڈ کر رہے ہیں. کاش پرائم منسٹر میری باتوں کو تھوڑا سا بھی توجہ دے دیتے تو آج شاید اتنے برے حالات نہ ہوتے کہ آپ کو 2.5-3 سال میں چوتھا فائنانس منسٹر لانا پڑتا. تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, آئی ایم ایف پروگرام سسٹین کرے گا, یا آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ آئی ایم ایف جو باتیں یہ کہہ رہے ہیں وہ آئی ایم ایف مان لے گا, سمجھ لے گا اور یہ پروگرام چل سکتا ہے آگے؟ میں اگین وہی بات ریپیٹ کروں گا, آئی ایم ایف ہماری بات اس وقت مانے گا جب کہیں سے ان کو اشارہ ہوگا. تو اگر ہم جہاں سے اشارہ کی ضرورت ہے, اگر وہاں پر کوئی بات چیت کریں, جا کے ان سے کہیں کہ بھئی تھوڑا ہاتھ ہم پہ ہولر رکھیں, یہ تو آپ حلہ بول دیا تھا آپ نے پاکستان کی معیشت پہ, تو تھوڑا آپ ذرا ہمیں سانس لینے کا موقع دیں. اگر وہ مان جاتے ہیں, وہاں سے اشارہ ہو جائے گا, تو وہ ایسے اشارہ تو نہیں دیں گے آپ کو, وہ بھی ان ریٹرن کچھ آپ سے حاصل کریں گے نا, کیونکہ یہ آئی ایم ایف پروگرام ہوتا ہی ہے سیاست. آپ کچھ دو تو میں آپ کو کچھ دوں گا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں سعودی عرب کا جو وزیر اعظم کا دورہ ہے اس حوالے سے اہم ہے جو آئی ایم ایف؟ جی میرا نہیں خیال ہے کہ سعودی عرب کا اتنا کلاؤڈ ہے. جی میں اسی کی بات کر رہا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کا اتنا کلاؤڈ ہوگا آئی ایم ایف کے اوپر میں کہ وہ اگر کہے کہ بھائی پاکستان پہ ہاتھ ہولہ رکھو, اس کے فائنانس منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں. میرا نہیں خیال ہے جب تک کہ امریکہ کی طرف سے اشارہ نہ ہو. لیٹ می ٹیل یو فرینکلی, جو اکنامک ٹیم تھی اس کا فیلئر ہے 2.5-3 سال کی, اور آگے وہ بڑے اپٹمسٹک ہیں کہ جو نئی ٹیم آئی ہے اس سے بہتری کی توقع ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو 2.5 سال ہوتا رہا ہے وہ مایوس کن تھا, پالیسیاں ایسی تھیں جس کی وجہ سے آج اس پوزیشن پہ آ گئے ہیں؟ جو ہے وہ 6 مہینے ایک ٹیم کو دیے ہیں. 6 مہینے سے میرے خیال میں کوئی تھوڑا عرصہ کم ہی بنتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ جب کنسسٹنسی نہیں ہوگی, جب پتہ ہوگا کہ آپ کی پالیسیز جو ہیں وہ نی جرک کی بیسس پہ ہیں, تو آپ کسی کو بھی لے آئیں تو اس کی ناکامی ہوگی. دیکھیں بنیادی طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ پوری کی پوری جو گورنمنٹ ہے اس کے اندر سنرجی نہیں ہے, کوئی کوہیژن نہیں ہے. آپ باندھ کی بولیاں بولنے والے مختلف لوگوں کو جب ایک جگہ پہ جمع کر لیتے ہیں تو پھر آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ کوئی پرفارم کریں گے. تو وہ بنیادی وہ ڈھانچہ جو تھا وہ اتنا فلاڈ تھا کہ اٹ واز باؤنڈ ٹو فیل. اب ہوا کیا ہے, ہوا یہ ہے کہ آپ نے اسد عمر صاحب کو لائے, اسد عمر صاحب نے ڈیسیژن کرنے میں تھوڑا ڈیلے کیا, آپ نے ان کو ہٹایا اور ہٹا کے حفیظ شیخ صاحب کو لائے. ساتھ ساتھ جو منسٹری آف فائنانس میں اور اسٹیٹ بینک میں لوگ ہیں ان کو بھی تبدیل کر دیا, جو کہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے حق میں بہتر نیگوشیٹ کر رہے تھے. مہتاب ہوتا تو آج یہ پرابلمز نہ ہوتی. مہتاب میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ شوکت ترین نے جو اناؤنسمنٹ کی تھی, آپ موجود تھے ادھر, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 6% گروتھ فیزیبل ہے, وہ کر سکتے ہیں, اور آئی ایم ایف پروگرام کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ ان کو چیزوں پہ کر سکیں. بنیادی طور پہ آئی ایم ایف جو ہے ویٹ اینڈ سی کی پالیسی ہے. جب آپ بجٹ اناؤنس کر دیں گے اس کے بعد یہ کنفرم ہوگا کہ آئی ایم ایف کا موقف کیا ہے. لیکن اگر آپ نے بہت زیادہ ڈیویٹ کیا, جو کہ ان کا اس ٹائم ہے کہ آپ کو جی ایس ٹی کی ایگزمپشنز اڑانی ہے, آپ کو جو ہے وہ پرسنل انکم ٹیکس کی جو ایگزمپشنز آپ نے آرڈیننس کے ذریعے اڑائی ہیں ان کو فائنانس بل کا حصہ بنا کے ان کو بھی مستقل بنیادوں پہ اڑانا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی باقی اسٹرکچرل جو چیزیں ہیں, اگر آپ نے میجر ڈیویشن اس سے کی
تو پروگرام سسپینشن موڈ کے اندر چلا جائے گا. لیکن جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا, میں اس بات سے ضرور اتفاق کرتا ہوں کہ اگر انکل سیم نے ہماری حمایت کرنی شروع کر دی تو پھر آئی ایم ایف کا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ لینیٹ ہوگا. لیکن اس میں نہیں سمجھ رہا کہ وہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ لینیٹ ایٹیچیوڈ رکھیں گے. تو اس لیے حکومت جو ہے وہ اس کو آلٹرنیٹ پلان کے بارے میں بھی ابھی سے سوچ بچار کرنی چاہیے. جیسا کہ کل فارمر فائنانس منسٹر نے کہا کہ اگلے 3 سالوں کے اندر پاکستان کو $40 بلین کی ڈیٹ ابلیگیشنز ہیں, ڈیٹ ری پیمنٹس ہیں جو پاکستان نے ادا کرنی ہیں. تو اگر ہم آئی ایم ایف سے باہر نکلتے ہیں تو جو سب سے بڑا میجر سوال ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یہ $40 بلین کہاں سے آئیں گے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ملٹی لیٹرل کریڈیٹرز جو پروگرام لونز ہیں وہ بھی آئی ایم ایف کی پروگرام کی ریوائول کے ساتھ وہ اٹیچ کر دیتے ہیں. تو یہ جو آلٹرنیٹ پلان ہے اس پہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے. مہتاب آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, پالیسی کو اپنانا چاہتے ہیں. تو مہتاب ہم اسی بات پہ ڈاکٹر اشفاق صاحب کے پاس چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, مہتاب نے جو بات کی ہے کہ ہمیں ایک الٹرنیٹو پلان کی ضرورت ہے اگر آئی ایم ایف کا پروگرام سسپینشن میں جاتا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الٹرنیٹو پلان کی فوری ضرورت ہے؟ اور دوسرا ایک اور بات آپ سے جاننا چاہوں گا کہ 6% جو گروتھ ہے اس کے لیے پاکستان کو کیا کرنا پڑے گا؟ جو ڈائریکشن جو انہوں نے بتائی ہے شوکت ترین نے 6% گروتھ کے لیے, وہ آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے یا اس میں کچھ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, تبدیلیوں کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, جہاں تک انٹینشن کا تعلق ہے 6% گروتھ, ہم سب کی بھی یہی انٹینشن ہے اور ہم دعا کریں گے کہ وہ اچیو کریں. لیکن اس کے لیے پالیسیز چاہیے ہوتی ہیں, صرف زبانی کہہ دینے سے تو گروتھ نہیں ہوگا, اس کے لیے پالیسیز چاہیے. جی جی. کیا ہم آئی ایم ایف کے رہتے ہوئے, جس طریقے سے ایگزسٹنگ پروگرام ہے ہمارا, اس میں رہتے ہوئے کیا ہم اچیو کر سکیں گے؟ وہ ڈاؤٹ فل ہے میرے نزدیک. ہم دیکھیں, آئی ایم ایف کا پروگرام ہوتا ہی ہے بائی ڈیفینیشن یہ اینٹائی گروتھ پروگرام ہے, ہمیشہ سے یہ اینٹائی گروتھ پروگرام رہا ہے. تو اس اینٹائی گروتھ پروگرام کے ساتھ ساتھ ہم گروتھ کیسے حاصل کر سکیں گے, یہ سوچنے کی چیز ہے. تو یا تو سسپینشن ہو, آئی ایم ایف کے پروگرام کے سسپینشن ہو جائے, تو اس میں یہ ہوگا کہ پھر یہ ورلڈ بینک اور یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک جو ابھی نوٹ لیے پھر رہے ہوتے ہیں, ڈالر ہمارے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اس میں اپنا ان کا مفاد بھی ہوتا ہے نا, کیونکہ ان کی پرفارمنس جو ہے ان کے ہیڈ کوارٹر میں کس طریقے سے جج کی جائے گی کہ آپ نے اپنے ٹینیور کے دوران پاکستان کو کتنی لینڈنگ کی ہے. اگر آپ نے لینڈنگ نہیں کی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے کوئی بزنس ہمارے لیے حاصل نہیں کیا, تو ان کی بھی بڑی نیگیٹو ہوتی ہے اس لحاظ سے پرفارمنس. تو ڈپینڈ یہ کرے گا کہ کیا وہ اگر آئی ایم ایف کا پروگرام سسپینڈ ہوتا ہے تو کیا ورلڈ بینک اور اے ڈی بی بھی اپنے جو مختلف طرح کے جو لون ہیں وہ سٹاپ کر دیں گے, یا جو آلریڈی لون کی ایگریمنٹ ہو چکی ہے کیا اس کے جو ڈاکٹر صاحب وہ تو الٹیمیٹلی سٹاپ ہونے ہوتے ہیں, آپ کو بھی پتا ہے وہ کیا چیز. وہ تو پھر جب آئی ایم ایف کا پروگرام سسپینڈ ہو تو باقی جو ملٹی لیٹرل ادارے ہیں, انٹرنیشنل ادارے ہیں, وہ بھی روک دیتے ہیں, آپ کو پتا ہے ہمیشہ سے اسی طرح ہوتا ہے. دیکھیں, اس کے لیے پھر آپ کو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پھر آپ کو اسی طریقے کی پالیسیز پھر آپ کو بنانی ہوگی کہ اگر سسپینشن ہے تو کیا ہوگا. دیکھیں, سسپینشن اگر ہو جائے تو ہمیں کس چیز کی ضرورت پڑے گی؟ فارن ایکسچینج کی ضرورت پڑے گی. ڈاکٹر صاحب لاسٹ منٹ ہے ہمارے پاس, کوئی کلوزنگ ریمارکس آپ سے چاہیے کہ آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں جو 2 سال ہیں اس میں آپ پاکستانی اکانومی کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ 1 منٹ کے اندر پلیز, ہمارے پاس ٹائم ہے. دیکھیں, میں تو آپٹیمسٹ آدمی ہوں. میں کم سے کم میں اتنا جانتا ہوں کہ شوکت ترین صاحب کو چیزوں کا احساس ضرور ہو گیا ہے. باقی پہلے سے 3 ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, ہمارے پاس ٹائم ختم ہو گیا ہے. ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب بہت بہت شکریہ, مہتاب حیدر صاحب بہت بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر اسی وقت آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.